अभी मैं बाहर आया हूँ, तो मैंने कहा यार चलो व्लॉगिंग ही कर लेते हैं। तो मैंने पिछले व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि मैं आपको जैसे घर भी दिखाया था और सारा कुछ, और साथ में ये भी बताया था कि हमारे जो मकान है वो बन रहे हैं, हाफ हाफ बन गए। तो वो मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन वो दिखा नहीं सका, तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई थी, फिर वो मैंने अपलोड कर दिए। तो ये अब दूसरी वीडियो बनाई है, मैंने कहा चलो दिखा दो इनको। उसमें मैंने आपको अपना गांव दिखाया था सारा, और जिन्होंने नहीं देखी वो मेरी पहले वाली वीडियो जाके लास्ट में देखें, वो बहुत मज़ेदार किए, मज़े किया। उसके अंदर हमने एक दिन पूरा लगाया था, गुजारा था। उसके अंदर हमने रोज़ा इफ्तार भी किया था, और इस्तेमाल करते वक्त जब हमारे दोस्त इकट्ठे हो रहे थे उनको भी मैंने आपको दिखाया था कैसे वो इकट्ठे होते हैं। और ये अभी देखें ताला लगा हुआ है, सुबह सुबह आया हूँ मैं इसको खोलने लगा हूँ। ये खुल जा, एक मिनट गाइस, एक मिनट। ये ऐसे नहीं खुलेगा इसको खोलने के लिए। ये देखो यार, चाबी ही गिर गई। एक मिनट मैं खोल लूँ फिर आपको लो जी, ताला तो खुल गया है। अब इसको अंदर चलते हैं। इसको अभी भी रंग करवाया है, और नहीं पहले रंग भी नहीं हुआ। फला जी थक बहुत गया। ये देखो, ये स्टूल है और ये रंग का सामान पड़ा हुआ है। ये जैसा कि आपको नज़र आ रहा है अभी थोड़ा सा कच्चा है, बताया तो अभी फुल बना नहीं है, बनने वाला है इंशाअल्लाह। दुआ करें आप सब, सपोर्ट करें, ये बहुत जल्द बन जाएगा। आपको नज़र आ रहा होगा मैंने भी मुँह नहीं धोया, तो मुँह नहीं धोया हुआ, लेकिन पहले मैं व्लॉगिंग कर रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। ये देखिए, ये वही कमरे हैं जिनकी मैं आपको सैर कर रहा हूँ। अभी इनकी जो है छतें नहीं डली हुई, बाकी सारा काम हुआ हुआ है। और बताएं आप कैसे हैं? आज तो मैंने हाल चाल ही नहीं पूछा आपसे। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से ही होंगे। और यहाँ फिर हमने वो समझो जिम भी बनाई हुई है, वर्जिश भी कर लेते हैं कभी कभार, दिल करे तो, वरना नहीं। कभी कभार वर्जिश करते हैं, वरना नहीं करते अक्सर। और सुनाए कैसे हैं आप? मेरा दिल कर रहा है आपको बाइक का नज़ारा दिखाऊं, लेकिन मुमकिन नहीं है क्योंकि अभी मेरी तबीयत थोड़ी सही है। जब फ्रेश नहीं हुआ, फ्रेश हो जाऊं तो फिर शायद मैं आपको दिखा सकता हूँ। अभी मेरी तबीयत सही नहीं है बिल्कुल भी, और जो है ना आपको नज़र आ रहा होगा मैं थका हुआ हूँ, तो इसलिए थोड़ा सा सब्र करें। मैं फ्रेश हो लेता हूँ, उसके बाद फिर शायद मैं आपको दोबारा से अपने गांव की सैर कराऊँ। आज फिर और नया माहौल बना हुआ है, वो भी दिखाऊँ। क्या देखेंगे आप? तो गाइस थोड़ी देर कैमरा मैंने बंद किया है, पापा आए हुए थे ना, तो पापा के सामने में नहीं करता लोग, इस वजह से।
تو دوستوں میں تھک گیا ہوں، تھوڑا سا بیٹھ جاتے ہیں، بیٹھ کے آپ کے ساتھ باتیں کریں۔ میں تھکتا نہیں ہوں اکثر، مطلب آج تھکا اس وجہ سے ہوں کیونکہ وہ ہے نا رمضان ہے، روزے بھی رکھ رہے ہیں تو تھوڑا بہت تھکاوٹ ہوتی ہے، باقی زیادہ کوئی نہیں ہے، پھر سونے سے بھی ہوتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ انسان سو جائے تو اس کی وہ جو ہے نا تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے، سوتا رہے زیادہ تھک جاتا ہے۔ تو میرے حساب سے کم ہی سونا چاہیے، بس جتنا ٹائم مقرر ہے اتنا، دن میں 8 سے 9 گھنٹے سونا چاہیے زیادہ سے زیادہ۔ ابھی تو رمضان ہے، نہیں تو پانی بھی تقریباً 2 سے 2.5-3 لیٹر پینا چاہیے تاکہ انسان کی صحت برقرار رہے۔ کھانا کہتے ہیں کہ ہاں کھانا انسان کو نا کم کھانا چاہیے۔ سنت کا طریقہ تو یہ ہے کہ بندے کو پیٹ کے 3 حصے کرنے چاہیے۔ اچھا وہ بھی کیا بتا رہا تھا کہ بندے کو پیٹ کے 3 حصے کرنے چاہیے، ایک ہوا کا، دوسرا پانی کا، اور تیسرا روٹی سے کھانے کا، 3 حصے۔ اب یار میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، اب پانی ہے نا اپنا وہ کیا کہتے ہیں، نالی ہے نا ہوا والی، سانس لینے والی یا کھانا گزارنے والی، اب ہم کسی ایک نالی میں سے 3 چیزیں گزار دیں، ہوا بھی گزار دیں، پانی بھی گزار دیں اور کھانا بھی، تو بتاؤ کیسے گزارا ہوگا؟ اسی طرح سے یہی ہے، پیٹ تبھی خراب ہوتا ہے، طبیعت تبھی خراب ہوتی ہے جب ہم کھانا 3 جگہوں کا صرف کھانا ہی کھا لیتے ہیں، پانی ہوا کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو خیال کرنا چاہیے صحت کا بھی، اپنا بھی، اور دوسرا کا بھی خیال کرنا چاہیے، یہ بات دوسروں کو بھی بتائیں۔ اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ رمضان شریف ہے، ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے، تسبیحات پڑھنی چاہیے۔ یہ نہیں کہ یار رمضان شریف میں بس ہم عبادت کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کی، ہم مسلمان ہیں، ہم پر فرض ہے نماز پڑھنا، کلمہ ہم نے پڑھا ہے تو ہم پر فرض ہے یہ سب چیزیں، اسلام کی دعوت دینا، دین کی دعوت دینا۔ تو میرا تو یہی ہے کہ ہمیشہ سے میرا کیا انسان پر فرض ہے نماز، وہ تو لازمی پڑھنی چاہیے، جو کام رب نے فرض کیا ہے، الحمدللہ مسلم ہے تو وہ جو ہے نا ہمیں پڑھنی چاہیے، نماز بھی، قرآن کی تلاوت بھی کرنی چاہیے، اور ہم نے کلمہ جو پڑھا ہے ہمارا یہ حق ہے، جو کافر بھائی ہیں ان کو مسلم کرنا ہمارا حق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجا کس لیے؟ اسی لیے تو بھیجا ہے۔ اب ہم جب قیامت کے دن جائیں گے تو ہم سے پوچھو گی کیا میرے بندے، میں نے تجھے کلمہ دیا تھا اور میں نے تجھے قرآن مجید دیا تھا، صحیح ہے، تجھے مسلم بنایا تھا، تجھے اتنی صحت دی، تجھے اتنی نعمت دی تھی، پھر اس کا کیا کیا؟ تو ہم وہاں کیا جواب دیں گے بھائی یا اللہ نے کیا کیا ہے؟ بتاؤ کیا بتائیں گے؟ کہ ہم ٹائم وقت ضائع کر کے، کیونکہ یہ تو وقت ہم ضائع کر رہے ہیں نا، دنیا تو ایک دھوکہ ہے، دنیا دھوکہ ہے، دنیا دھوکہ ہے، یہاں پر وقت ضائع ہو رہا ہے جو ہم کر رہے ہیں۔ اسی وقت کو قیمتی بنانے کے لیے ہمیں قرآن مجید اور یہ علماء جو ہمیں سمجھاتے ہیں، یہ سب اسی لیے سمجھاتے ہیں کہ وقت کو قیمتی بناؤ، جو منٹ گزر جاتا ہے وہ کبھی دوبارہ نہیں آتا، زندگی موت کا تو کچھ پتہ نہیں ہے، تو اس لیے میرے بھائی سدھر جائیں، اچھے کام کریں، دوسروں کو بھی اچھے کام کرنے کی ہدایت دیں، جب تک زندہ ہیں نیک کام کرتے رہیں۔ یہ تو چند دنوں کی زندگی ہے نا، زندگی تو اصل آخرت کی ہے، کبھی نہ موت آنے والی زندگی، جہاں کبھی نہیں ہم مریں گے، بس زندہ ہی زندہ رہیں گے۔ تو میرے بھائی اس لیے اس کی تیاری کرو، تیاری کرنے کے لیے یہی ہے کہ انسان کو
صلاۃ و سلام پر چلنا چاہیے. مطلب جس طرح ہم نماز کے اندر یس ایکٹیو ہو کے ٹھہرے ہوتے ہیں ایسے ساری زندگی میں ٹھہرے, اخلاق کے ساتھ, خلوص کے ساتھ, پیار محبت کے ساتھ, بد اخلاقی نہ کرے کسی کے ساتھ برا نہ کرے, کسی کے ساتھ دھوکہ دھڑی والی بات نہ ہو, حرام نہ کمائے, خدا سے ڈرے, اللہ سے ڈرے. جب ہمارے دلوں کے اندر اللہ کا ڈر آ جائے گا تو امید ہے کہ کبھی یہ کام نہیں ہو. لیکن کیا ہے, ہمارے دلوں کے اندر اللہ کا ڈر چلا گیا ہے. اور یہ کس طرح سے آئے گا؟ زیادہ بولنے سے, اللہ کے بولوں کو بولنے سے. میں نے یہ مثال کبھی سنی نہیں ہے کہیں سے, لیکن میں بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو. اگر ایک چیز ہے قدرت رکھنے والی ایک ذات ہے, سب کچھ اسی کے ہاتھ میں معلوم ہے, لیکن ہم اسے ڈر نہیں رہے. پتہ کیوں؟ یا تو ہمیں اس کے بارے میں اصل چیز معلوم نہیں ہے, پتہ نہیں کہ ہم نے کبھی, صحیح ہے, اور اس کے بارے میں جانا نہیں, جاننے کی کوشش تک نہیں کی کہ رب العالمین کیسی ذات ہے. تب جو ہے ہمارے دلوں میں خوف نہیں ہے. اگر ہم جان جائیں کہ اللہ ہماری کیسی ذات ہے اور ہم سے کتنی محبت کرتا ہے تو ہمارے کلیجے پھٹ جائیں. اللہ رب العزت کتنی پیاری ذات ہے, ہم سے کتنا محبت کرتی ہے. اگر یہ ہم جان جائیں تو پھر میں کہتا ہوں کوئی بے نمازی نہ رہے, کوئی گنہگار نہ رہے, کوئی گناہ کرنے والا کوئی بھی نہ ہوگا. یار ہم نے تو اللہ کو جانا ہی نہیں, ہم نے بھلا دیا اپنے رب کو. میرے پیارے بھائی, اللہ کو یاد کرو. دیکھو میرے کھڑی پڑی ہوئی ہے, کب سے میں اس کی ٹک 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 سن رہا ہوں. یہ ایک ٹک جو گزر جاتی ہے نا, یہ زندگی میں کبھی نہیں آئے گی. منٹ تو دور کی بات ہے, ایک سیکنڈ بھی واپس نہیں آئے گا. کوئی پتہ نہیں ہے یہ یہاں سے میں اٹھ بھی سکتا ہوں کہ نہیں. ابھی میں نے سوچا ہوا ہے جاؤں گا فلاں 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 کام کرنے, کل یہ کروں گا, پرسوں یہ سب ہماری سوچ ہے. صرف ہونا وہی ہے جو رب چاہے گا. تو اسی لیے یار اپنے آپ کو قیمتی بنائیں, اپنے وقت کو ضائع مت کریں. وقت کو ضائع مت کریں, یہ وقت کبھی دوبارہ نہیں آئے گا. خدا را اللہ کی طرف لوٹ ہے. ہم نے دنیا کو اپنا سب کچھ بنایا. ہم سوچتے ہیں یار ہم دکان پر جائیں گے یا ہمارا فلاں کام, فلاں جو بھی ہمارا کام ہے, ہم سمجھتے کیا ہے کہ یہ کام کروں گا. میں مائنڈ سیٹ بنا لیا, یہ کام کروں گا, پیسے آئیں گے تبھی کھانا کھا پاؤں گا, اپنی فیملی کو خوش رکھوں. لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ہمیں رزق دینے والی اللہ کی ذات ہے. اگر اللہ تعالیٰ بغیر کسی کام کیے پتھر کے اندر 3 سے 4 پتھروں کو توڑنے کے بعد نکلنے والے کیڑے کو رزق دے رہا ہے, تو کیا وہ ہمیں رزق نہیں دے گا؟ ایک دفعہ اللہ سے لو لگا کر دیکھو, اللہ سے مانگ کر دیکھو. اللہ کتنی پیاری چیز ہے, کتنی پیاری ذات ہے. اپنے رب العالمین سے مانگ کر دیکھو. ہم نے تو غیر کو لا بنا رکھا ہے, ہمارے خیالات بدل گئے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس جو کچھ ہو رہا ہے یہ ہمارے کرنے سے ہو رہا ہے, یہ دنیا کے کرنے سے ہو رہا ہے, یہ دنیا میں سے ہو رہا ہے. ایسا کچھ نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. میرے رب کے کرنے اور چاہنے اور ارادے سے ہو رہا ہے, ایسا کچھ نہیں ہے. درخت میں جو چھوٹا سا پتا ہے نا, یہ ہلتا ہے تو اللہ کی اجازت ہے, اور یہ ٹوٹ کے گرتا ہے تو یہ اللہ کی اجازت سے ٹوٹ کے گرتا ہے. اور دیکھو اللہ کہتے ہیں نا, اشارے سے قریب سے تمہیں سنتا ہے, تو دیکھ بھی اتنے قریب سے رہے. اللہ پاک کو ہر چیز کا علم ہے, بس وہ اس نے ہمیں ڈھیل دی ہوئی ہے. ہمیں یہ سب نعمتیں دی ہوئی ہے کہ میرا بندہ ابھی شکر ادا کرے گا, ابھی شکر ادا کرے گا. لیکن ہم ٹس سے بس نہیں ہوتے. اف ہے ہم پر, اف نہیں, ہم پر تو لعنت ہے نا. لعنت میری پڑی ہے کہ ہم اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود اس رب کی طرف نہیں جاتے.
خدا رہا یار، جو دوست بے نمازی ہے، جس کے خود تو نماز پڑھتا ہے لیکن دوستوں کا کوئی خیال نہیں ہے، وہ مطلب وہ نماز نہیں پڑھتا، اس کا آگے ہاتھ جوڑے، ان کی چاہے منتیں کرے نا، ان کو نماز کے لیے لے جائے، ان کو راہ راست پر لے آئے۔ دیکھو ہمارا تو بات کرنا ہے صرف، یہ بھی نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے کہ تم زور زبردستی کرو ان کے ساتھ، اللہ نے کہا صرف تم لوگوں کو ہدایت کی راہ دکھاؤ، راستے پر چلنے کا طریقہ بتاؤ، ہدایت میں دوں گا، چلاؤں گا میں چاہوں گا، اللہ نے فرمایا کہ میں چاہوں گا تو یہ آئے گے ہدایت، ورنہ نہیں۔ آپ نے سنا ہوگا قوم لوط کے بارے میں، لوط علیہ السلام کے یہاں غالباً مجھے یاد نہیں ہے کہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چاہ رہی کہ ان کے بیٹے کو ہدایت نہیں ملے گی تو ان کو ہدایت نہیں ملے، نبی نے دعا کی تھی لیکن اللہ نے فرمایا نہیں، یہ تمہاری آل میں سے مطلب یہ اس کو ہدایت نہیں ملے گی، اور وہ غرق ہو گیا۔ وہ کہتا تھا نہیں میں بچ جاؤں گا، اتنے بڑے ٹیلے پر چڑھ گیا کہ میں بچ جاؤں گا، مجھے کچھ نہیں ہوگا، لیکن ایسا بالکل بھی نہیں ہوا، وہ غرق ہو گیا۔ سوچو یار، غور و فکر۔ ٹھیک ہے میرے بھائیوں، ویڈیو کافی ساری لمبی ہو گئی ہے، تو بس اسی کے ساتھ میں اینڈ کرتا ہوں، اور آپ سب سے گزارش ہے کہ یار اللہ کو یاد کرو، لوٹاؤ اپنے اللہ کی طرف، اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے ہمارا، یہ دنیاوی یہ جو بھی ہمیں دکھ رہا نا کہ اس چیز سے ہمارا سب دھوکا ہے، خدا را اپنے نام کی طرف واپس لوٹاؤ۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔